अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद, मुझे एक वीडियो रिसीव हुई है काफ़ी सारे दोस्तों की तरफ से, कई फोरम्स में काफ़ी वायरल वीडियो है। ये 4 शादियों के बारे में। तो मर्द हज़रात तो बहुत खुश होंगे इस वीडियो को देखकर, और कईयों ने तो देख भी ली होगी ऑलरेडी। तो आप इसको भी देखें, ख़वातीन भी देखें, तमाम अहबाब देखें। फिर मैं इस पर थोड़ा सा अपना आपको खातिर मदारत करता हूँ, इस पर आपको फ़ीडबैक देता हूँ कि ये इसमें क्या है वीडियो में। साहब, शादी के बारे में आपका क्या कहना है कि शादियाँ कितनी करनी चाहिए? इस शादी के बारे में जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया फन के मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। शादियाँ करो 2, 3, 4, यानी एक शादी का कुरान शरीफ के अंदर भी जिक्र ही नहीं है। तो इसी हिसाब से शादियाँ आदमी को 2 करनी चाहिए कम अज़ कम। यानी पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, एक शादी का रवाज पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। सिर्फ ये बर्रे सगीर के अंदर ये दिक्कत पाई जाती है कि यहाँ पर एक शादी की जाती है, बस सिर्फ यानी कि पाकिस्तान में ही है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, बाकी कहीं पे भी नहीं पूरी है। दुनिया के अंदर 2, 3, 4 शादी। तो ये जुल्म यानी कि सिर्फ पाकिस्तान के मर्दों के साथ है, पाकिस्तान के मर्दों के साथ। और ये इसकी मजे वाली बात यह है कि डॉक्टरों ने ये तहकीक की है अभी, मतलब पूरी दुनिया के डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो आदमी 2 शादियाँ करता है ना, उसकी उम्र औसतन 15 से 20 साल उसकी उम्र बढ़ जाती है। और वो जो है ना बूढ़ा तकरीबन वो मना अगर किसने 40 साल में बूढ़ा होना था, वो 60 साल में जाकर बूढ़ा होता है वो 2 शादियों वाला आदमी। वेरी गुड। तो देख लिया आपने वीडियो जी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मर्द हज़रात तो बहुत महजूज़ हुए होंगे। मगर देखें, जब दीन का मामला आ जाए ना, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें हुक्म दिया, हम उससे बात शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ। अल्लाह ताला की आयतों का मजाक ना उड़ाओ, उनको मजाक ना बनाओ, ये बहुत ख़तरनाक मामला है। तो अगर तो ये साहब ने मजाक किया है तो ये बहुत ही ख़तरनाक मजाक है, क्योंकि ये मजाक में भी बोला हुआ झूठ पूरी दुनिया में फैल रहा है, और इसके रेपरकशंस, इसके यानी कि नताइज बहुत बुरे हैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ हुआ क्या है। ये छोटी सी वीडियो है, 1 मिनट का क्लिप है। इसमें इन साहब ने बारिश हैं कुरान पाक की आयत की तिलावत की है, तो ज़ाहिर बात है ये कोई दीन से इनका कुछ ना कुछ तो शगफ़ होगा ना। ये साहब ने 5 झूठ बोले हैं इस 1 मिनट के अंदर। जी हाँ, ये पूरी का पूरा वीडियो क्लिप झूठ का पलंदा है। इन्होंने इसमें 5 झूठ बोले हैं, 2 तो बिल्कुल भोंडे झूठ हैं, 5 हैं ये। मैं आपको एक एक गिनवाता हूँ। इन्होंने सबसे पहले कहा कि कुरान पाक में कहीं पे ये है ही नहीं कि आपको एक शादी करनी चाहिए, है ही नहीं, ये झूठ है। कुरान पाक में वाहिद के साथ मौजूद है लफ्ज़। इन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया कि इन्होंने बिल्कुल यहूद की तरह, ला तक़रबुस्सला की तरह, जैसे कुरान की पूरी एक आयत है 5 लाइनों वाली, मैं उसको काट के उसमें से 2 लफ्ज़ निकाल के कहूँ जी कुरान कह रहा है नमाज ही ना पढ़ो, या कुरान कह रहा है, एक ही आयत में ले लेता हूँ, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए हलाकत है। बताएं आप, कुरान ये कह सकता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन? आगे पढ़े ना, कुरान कह रहा है वो वाले जो अपनी नमाज़ों में तसाहुल करते हैं, गफलत करते हैं, भूल जाते हैं, जानबूझ के छोड़ देते हैं, रियाकारी करते हैं, और अल्लाह की बारगाह में वो सदका भी नहीं करते, ज़कात भी नहीं देते। ये था। तो सोचें अल्लाह की किताब के साथ साथ तमाशा कि इन्होंने कहा जी कुरान में है ही नहीं। उसी आयत में जिसको इन्होंने पढ़ा ना, आइए हम आपको वही आयत बताते हैं। सूरा निसा, इन्होंने तो आयत भी नहीं बताई ना, बड़े मज़े से आयत तिलावत कर दी। लोग अब वाह 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 हो जाएगी, वाह जी मज़ा आ गया, मर्द तो बहुत खुश हुए होंगे। लेकिन आपको खुश नहीं होना चाहिए, कुरान पाक में वाहिद का लफ्ज़ मौजूद है। ये पहला झूठ। कैसे मौजूद है? सूरा निसा 4थी सूरत 4था सिपारा, उसका सलासा आखिरी जो है, आखिरी रुबा जो है उसको आप देखें, उसकी 3री या 4थी आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन खिफ्तुम अल्ला तक़सितू फिल यतामा, और अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मथना व थुलाथ व रुबा फ़ इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। ज़रा फिर आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने, इन्होंने क्या किया, वो बीच में से टुकड़ा ना यूँ निकाला, आगे से भी आयत काटी, इधर से भी काटी, आगे पीछे से काट के सेंटर से अपना पीस निकाल के, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह मुझे आपको माफ़ करे, इन्होंने पूरा उसमें से टुकड़ा कट करके आपको ये पेश किया। कितना बड़ा जुल्म किया है। अल्लाह ताला ने पहले तो आयत ही यतीमों के कॉन्टेक्स्ट में उतारी। चलें, आप इससे शादियाँ ही निकालना चाहते हैं तो ये तो ना झूठ बोलें कि इसमें अल्लाह ने कुरान पाक में एक का जिक्र ही नहीं किया। उसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसी आयत में, कि तुम अगर अदल नहीं करोगे ना तो तुम्हें एक करनी है। और अदल, मुझे बताएं अदल का मतलब कोई जानता है? इस आयत मुबारका को ज़रा आप खोल के समझें। इसमें अल-क़िस्त वल-अदल 2 अल्फाज का बड़ा ज़बरदस्त जिक्र है। अल-क़िस्त आया है पहले 2 में,
مسنا ثلاثہ و رباع، اور آخر میں عدل کی شرط لگا کے اللہ نے کہا واحدہ، ایک۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے آپ کو، اتنا بڑا دھوکہ قرآن کے ساتھ، اور کہا کہیں پہ بھی نہیں ہے قرآن میں، استغفر اللہ۔ تو پہلا جھوٹ آپ کو پتہ چل گیا۔ دوسرا جھوٹ جی، دوسرا جھوٹ یہ انہوں نے بولا کہ قرآن کی روح سے ہمیں کم از کم 2 شادیاں کرنی چاہیے۔ یہ میرے بھائی، یہ ہمیں قرآن سے آپ کو دکھانا پڑے گا، وہ دکھائیں۔ میں تو الحمدللہ الف لام میم فاتحہ سے والناس تک قرآن پاک میں میں نہیں جانتا کوئی آیت جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تمہیں کم از کم 2 شادیاں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، 2 جھوٹ ہو گئے، یہ بھی جھوٹ۔ تیسرا جھوٹ بھونڈا جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی پوری دنیا میں سوائے پاکستان کے سب جگہ 1 سے زیادہ شادی ہوتی ہے۔ واہ جی واہ، ایسا ہوتا تو میرا خیال ہے میرے اس طرف ہی 2 کھڑی ہوتی، 2 ادھر بھی کھڑی ہوتی، تو آپ کو کہتا ہے جی 4 بیویاں میری۔ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ ہے۔ بلکہ مسلمان ممالک میں بہت کم ممالک ہیں جہاں پہ اس وقت پولیگمی پریکٹس ہو رہی، کیونکہ یہ پریکٹیکلی بہت مشکل کام ہے یار، ایک نہیں سنبھالی جاتی ہے، آپ لوگ 4 کی بات کر رہے ہیں، ایک ہی سنبھال لیں وہی بڑی بات ہے، ایک ہی آپ کو صحیح نیک اور صالحہ کوئی مل جائے وہی بڑی بات ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر۔ تو بہرحال میں اس میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا۔ یہ بھی جھوٹ بولا۔ چوتھا جھوٹ جی، اب آپ چوتھے جھوٹ پہ آ جائیں۔ انہوں نے چوتھا جھوٹ بھی بڑا زبردست بولا، کمال کا جھوٹا، انتہائی بھونڈا جھوٹ، فضول بات۔ انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر، پوری دنیا کے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں 2 شادیاں، 2 سے زیادہ، 2 یا زیادہ شادیاں جو ہیں آپ کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ پوری دنیا کے ڈاکٹر کون سے ہیں سر؟ ہمیں بھی بتائیں، آپ ہمیں کوئی بتائیں وہ کون سے ہیں وہ ڈاکٹر، کون سی وہ ریسرچ ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک فنی بات بتاؤں، یہ اللہ جانے اس میں کتنی سچائی ہے۔ مورخین نے کہا، چنگیز خان کے بارے میں یہ مشہور ہے، BBC پر ایک ڈاکیومنٹری ریلیز ہوئی تھی چنگیز خان کے بارے میں۔ چنگیز خان کی یہ بدنام زمانہ حرکت تھی کہ جہاں جہاں وہ جاتا تھا وہاں عورتوں کے ساتھ وہ بدکاری کرتا تھا، یہ اس کو لت لگ گئی، شہوت کا وہ انتہائی سمجھے مارا ہوا آدمی تھا۔ بلکہ اللہ جانے کتنی سچ بات ہے، ان کی تحقیق ہے، BBC والوں نے جو ڈاکیومنٹری کی، انہوں نے کہا دنیا کا ہر 50واں آدمی چنگیز خان کا ایک اس میں جو ہے نا وہ جین اس کے اندر موجود ہے، ہر 50ویں آدمی میں۔ اللہ جانے اس میں کیا سچ ہے۔ اور کہا کہ اس کے حکیموں نے اسے کہا تھا باز آ جاؤ، اگر تم نہ باز آئے جتنا تم کر رہے ہو جنسی عمل، تم جلدی مر جاؤ گے۔ اور سب دنیا جانتی وہ کافی کوئی لمبی عمر نہیں اس کی ہوئی تھی۔ تو یہ تو ان کی باتوں کے الٹ ہو گئی بات۔ ٹھیک ہے جی، اس کا نہیں یقین آتا تو وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی برباد کی ہے ان کاموں میں، ان سے پوچھ لیں۔ شادیوں سے پہلے حکیموں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی، اور اخباروں میں اشتہارات تو بھرے ہوئے اس کے اوپر۔ پانچواں جھوٹ انہوں نے بولا جی، انہوں نے کہا 1-2 سے کم جو شادی ہے نا، ایک شادی، یہ بدعت ہے۔ یہ بہت خطرناک جھوٹ ہے، بہت ہی خطرناک جھوٹ ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس کو ہم بدعت مانیں تو اللہ نہ کرے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، میرے ماں باپ، میری روح، میری جان، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ اللہ کے نبی نے پھر یہ بدعت کی کیا؟ آپ کی زندگی کا 25 سال جو ہے نا، قیمتی جوانی کا جو پیک ہے، 25 سے 27 سال، 25 کی عمر میں آپ نے شادی کی، آپ 51 یا 52 کے تھے جب ان کی وفات ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے 25 سے 27 سال آپ جو ہیں وہ بدعت کرتے رہے۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، یار کیسی باتیں کی آپ نے، کیا کیا آپ نے؟ بدعت کہتے ہیں جی وہ چیز جو دین میں گمراہی لاتی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے کے جاتی، یہ ہے بدعت، تحدیث، نئی چیز دین میں شامل کرنا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے لوگوں۔ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں کی تو پھر جو حضور کے داماد ہیں ہماری، وہ بھی دل کی جان ہے۔ تمام صحابہ ہمارے دل کے پیارے ہیں، اور وہ تو بہت خاص ہی پیارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ میں سے ایک ہیں، اور آپ کے گھر والے بھی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ انہوں نے جب بی بی فاطمہ سے شادی کی، جتنی دیر بی بی فاطمہ زندہ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ 2 کتابوں میں متفق علیہ حدیث، آپ نے روک دیا ان کو دوسری شادی سے، فاطمہ کے ہوتے ہوئے، فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہ کی سلامتیاں ہوں ان پر بھی۔ کیوں روکا؟ کیا بدعت کروا رہے تھے اللہ کے نبی؟ استغفر اللہ، اللہ سے ڈریں۔ تو یہ جی 5 جھوٹ انہوں نے بولے۔ آخر میں اس پورے قضیے کو ایک بات پہ بند کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں تفصیلاً یہ حدیث ہے، میں آپ کو اس کا نمبر دے دوں گا، وہ پورا آپ پڑھیں۔ کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد یہ واقعہ سنایا، کہا کہ رات کو مجھے کچھ فرشتے آئے، 2 فرشتوں کا غالباً حدیث میں ذکر ہے، کمی بیشی اللہ مجھے معاف کرے۔ کہا کہ مجھے آئے، انہوں نے مجھے ایسے پکڑا کلائی سے اور لے گئے، اور مجھے کچھ نشانیاں دکھائیں۔
بہت ساری نشانیاں تھیں، ہر ایک پہ آپ نے تعجب کا اظہار کیا اور پوچھا یہ کیا ہے، اور آپ کو پھر بتایا گیا کہ یہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک نشانی ایسی جو بہت خطرناک تھی، میں وہ بتاؤں گا آپ کو۔ ایک آدمی کو زمین پہ بٹھایا ہوا یوں فرشتوں نے مطلب، اور اس کے منہ میں یوں وہ ڈالتے ہیں میٹل ہکس، یوں اس کو وہ چیرتے ہیں اور اس کا منہ پھٹ جاتا ہے سارا، اس کی زبان کو بھی شاید کھینچا جاتا ہے، پھر اس کا منہ دوبارہ سکن واپس آتی، پھر اس کے منہ میں میٹل ہکس ہوتے ہیں نا، یوں کر کے یوں ڈالتے ہیں منہ چیرا جاتا ہے، یوں ڈالتے ہیں منہ چیرا جاتا ہے۔ امیجن کریں آپ میٹل ہکس یوں منہ چیرا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، وہ ساری نشانیوں کا بتایا گیا کیا کیا ہیں، اس میں زنا کے بارے میں بڑی زبردست ایک سزا ہے، تندور میں ننگے تھے یہ لوگ، یہ شادیوں کے جو شوقین لوگ ہیں نا، بعض دفعہ تو زنا ہی کر رہے ہوتے ہیں، شادی سمجھے ہوتے ہیں وہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہاں پہ بہرحال اس کے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جو منہ پھٹ رہا ہے، تو پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے بندہ جس نے ایک جھوٹ بولا اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل گیا، آپ کو یہ بتایا گیا فرشتوں کی جانب سے۔ اچھا، پرانے ہمارے اسلاف جو تھے نا، وہ سمجھے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس طرح کسی نے کوئی تاریخ میں جھوٹی خبر ڈال دی یا کسی نے جھوٹی روایت یا حدیث بیان کر دی، مگر دیکھیں سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو علم آیا ہے، یقین مانے وہ واقعی وحی ہے، بالکل جیسے اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ اللہ نے تجھ پر کتاب اتاری اور حکمت اتاری، وہ اور تجھے وہ سکھایا جس کا تجھے علم نہیں تھا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء 5واں سپارہ۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے وہ حکمت کہ اللہ کے نبی کی یہ بات آج سچی ہوگی میرے آپ کے سامنے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں یہ جھوٹ اس بندے کا پھیل رہا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسا جب جھوٹ کوئی پھیلائے گا، آج کل جھوٹی حدیثیں بھی لوگ سرکولیٹ کرتے ہیں، اس طرح کی فضولیات بھی سرکولیٹ کرتے ہیں، اور اوپر سے ہم سب بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں یار یہ صحیح ہے آپ بتائیں، اور یا شغلی بات ہے، فارورڈ 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 کرتے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے صحیح مسلم یہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات کو دیکھے بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے۔ اللہ کے بندو پتہ تو کر لو یہ صحیح ہے، قرآن کھولنے کی زحمت کر لیں، کسی گھر والے سے پوچھ رہے، کسی مسجد کے امام سے پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب یہ بات صحیح ہے، اب دیکھ لینا کسی بے ایمان امام کے پاس نہ جانا، وہ کہے گا ہاں ہاں میرے فائدے کی بات ہے، ٹھیک ہے، نہیں، نیک بندہ ہو، اللہ والا ہو، وہ آپ کو خود بتا دے گا۔ آپ کو نہیں پتا تو کسی سے پوچھیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ یقین مانے طبیان کیے بغیر آگے نہ بھیجیں یہ بات، یہ بہت سخت اس کے اوپر قرآن پاک میں وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ کسی بات کو آگے نہ پھیلاؤ، سورہ حجرات بھی پڑھ لیں اس معاملے میں۔ تو یہ میں اس پر کلوز کرنا چاہتا ہوں بات کہ یہ جھوٹ بہت خطرناک ہے، ان کی سزا بہت خطرناک ہے۔ اور شروع میں نے آیت مبارکہ شاید پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ٹھٹھا نہ کرو میرے ساتھ دین کے معاملات میں، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کے شروع میں بھی درمیان میں بھی یہ بات ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ورنہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے پھر ٹھٹھا قیامت کے دن ہو جانا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ کیسے ہو جانا ہے؟ مزے مزے سے جا رہا ہوگا، میں کلمہ کو جی جنت میں جا رہا ہوں، ٹھا کر کے دوزخ میں گرا ہوگا، ٹھٹھا ہو گیا نا، وہ کہے گا یہ کیا ہوا، یہ تمہارے مذاقوں کا مذاق جواب ہے۔ تو اس کو آپ مذاق میں بھی نہ لیں، مذاق میں لیا تب بھی خطرناک ہے، اگر یہ جھوٹ تھا تب بھی خطرہ، اس میں بدعت کے فتوے لگائے گئے، سوچیں اللہ کے نبی تک یہ بات چلی جاتی ہے، اور اگر یہ مذاق تھا تو تب بھی خطرہ ہی خطرہ، دونوں صورت میں دوزخ آگے کھڑی ہوئی۔ دین کے اسلام کے معاملات میں مذاق تماشے نہ کریں، اور خاص طور پہ جنہوں نے یہ رکھی ہوئی ہے نا ان کو تو اور شرم کھانی چاہیے، اس کا ہی لحاظ کر لیں۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ یار اس نے داڑھی رکھی ہوئی دین والی بات کر رہا ہوگا، تو داڑھی رکھیں، اس کو جھاڑی نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین پر چلنے اور اس پہ صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس سوشل میڈیا کے دور میں جھوٹ کا حصہ بننے اور اس کو پھیلانے، دین کا مذاق اڑانے اور اڑوانے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ واللہ عالم۔